अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माय व्लॉग चैनल। और आज हमारी बातों का मौजू होगा इमरान खान, और दूसरा इमरान खान के तरक्याती काम सिंध में, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेशल फंड से, वज़ीर आज़म फंड से सिंध में सुना है कि काफ़ी काम कराना शुरू किया है। वैसे तो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा काम कर ही रही थी, लेकिन ये कि अब उसमें हाथ बटा लिया इमरान खान साहब ने। पीपल्स पार्टी ज़्यादा अंदरूनी सिंध स्कूलों पे काम कर रही है। बहुत से स्कूलों में पिछले दिनों आपने देखा कि एक प्रोग्राम है सरेआम, और उन्होंने जाके इंटरव्यू लिया मुख्तलिफ असातिज़ा वगैरह से, और उनकी तालीम का मेयार मालूम करने की कोशिश की, और कई लोगों से पूछा कि भाई कौमी तराना सुनाएं। तो उनको थोड़ा बहुत, आधा तो आता था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आता था, कौमी तराना भी आता था, पहाड़े भी दो तीन का पहाड़ा जो है वो आता था ठीक तरीके से। कुछ को अलिफ बे भी आती थी, लेकिन तकरीबन मुकम्मल नहीं आती थी, लेकिन आती थी। और ए बी सी डी कई को नहीं आती थी। तो ये अंदरूनी सिंध के स्कूलों के टीचर हैं, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर इसी तरह के टीचर अगर भर्ती किए जाते रहे पर्ची के ज़रिए, तो इंशाल्लाह सिंध की आवाम जो है वो तालीम में जो है पीछे रह जाएगी, और हमेशा की तरह जो है बेचारों को जो है नकल करके पास करना पड़ेगा, और पास करने के बाद जो है बड़े बड़े ओहदों पे बैठेंगे। और एक ही चीज़ की महारत होगी कि तरक्याती बजट जो है वो किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन खैर, पीपल्स पार्टी अपनी जगह जगह काम कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह का काम कर रही है। कराची की सारी गलियों में काम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा नालों की सफाई हो रही है। और इस दफ़ा हमें यकीन है कि कराची आपको जो है वीनेस का समा नहीं देगा। लेकिन बात यह है सबसे सोचने वाली कि इमरान खान का नेमुल बदल हमारे पास कोई है? अगर इमरान खान माशाल्लाह से, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, लेकिन ये कि तकरीबन जो है 65 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, और 70 के करीब हो रही है। और इमरान खान जैसा आदमी दूसरा हमारे पास है नहीं जो लीडरशिप अपनी दिखा सके, यानी लीडर बनने की जिनमें महारत हो। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लीडर आए हैं वो भी लीडर तो हैं, लेकिन ये कि उनके कंट्रोल में जो है कुछ भी नहीं होता। इमरान खान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, और कप्तान बनने की उनमें सलाहियत थी, इसलिए कि बीसीसीपी हो या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो या सिलेक्शन कमेटी हो, सब लोग जो हैं उनका कहना मानते थे और उनकी एडवाइस पे चलते थे। लेकिन आजकल आजकल पर्ची पे चलते हैं। आजकल अपने ग्राई को क्रिकेट टीम में भर्ती करने पे चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है अक्सर जो है बेचारी जो है मुंह छुपा के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे उतरती है, क्योंकि वापस तो हार के आई हुई होती है। और अच्छा कप्तान जो है हमारी टीम में कोई मिल नहीं पा रहा है। पिछले दिनों एक कप्तान थे ऑलराउंडर, सरफराज अहमद, लेकिन ये कि कप्तान अच्छे थे, और बैटिंग में कोई ख़ास आखिरी वक्त में जो है कोई महारत नहीं दिखा पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है उनको जो है बिल्कुल हटा दिया गया। और कोई इस तरीके से हटाया गया कि ऐसा लगा कि बेदानिस्ता तौर पे जो है बाकायदा जो है हटाया गया। जबकि किसी को हटाया जाता है तो भाई कप्तानी ले ली जाती है, लेकिन वो तो कोई कीपर थे। अगर वो बैटिंग में महारत नहीं दिखा रहे थे, लेकिन असल में तो वो पाकिस्तानी टीम में कीपर थे, और कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, और कप्तान भी जो है बेहतरीन कप्तान रहे हैं। यानी तकरीबन पाकिस्तान के अच्छे कप्तानों में सरफराज अहमद का नाम आता है। लेकिन ये कि कुछ वजूहत की बिना पे जो है उनको जो जिस तरीके से हटाया गया, वो ऐसा लगता है कि भाई पूरी प्लान करके जो है उनको टीम से बाहर किया गया है या बाहर किया जा रहा है। लेकिन आज भी वो जब खेल रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इनकी इतनी कोई ख़ास नहीं होती थी, ख़ास नहीं होती है। लेकिन असल काम उनका कप्तानी का है। बैटिंग भी अच्छी हो तो फिर ऑलराउंडर आदमी कहलाने लगता है। खैर, ये तो इस तरह तो होता रहता है, बहुत से हमारे क्रिकेटर आए हैं और गए हैं। इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, और इमरान खान की लीडरी की जो बात हो रही है, जैसे क्रिकेट के बताया मैंने कि क्रिकेट में भी एक कप्तान होता है जो लीड करता है, इसी तरह उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से इलेक्शन लड़े, जीते हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो है लोगों को इलाज मुआवजे के लिए एक फ़ंड दिया जा रहा है, यानी 10-10 लाख रुपए मुख्तस किए हैं हर आदमी को, ताकि वो अपना इलाज करा सके। यानी बीमारी का एक अलाउंस दिया जाता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में दिया जा रहा है। लेकिन
سندھ میں نہیں دیا جا رہا. سندھ میں نہیں دیا جا رہا. کیوں نہیں دیا جا رہا؟ شاید سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی سندھ جو ہے وہ خود مختار صوبہ ہے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ کس کو پیسے دیں اور کس کو نہ دیں، اور سندھ میں جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس کا پیسہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں دیا جائے تاکہ ہم اپنے حساب سے جو ہے لگائیں. اور یہ سچ بھی بات ہے. سندھ صوبے کا اگر خود مختار ہے اور وہ سارا اپنا جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے تو وہی کام بھی کرائے گا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. 2-4 دفعہ جیت کر آئیں گے تو تھوڑا بہت تو ہر دفعہ کام کرائیں گے. جیسے کہ نواز شریف ہیں. نواز شریف نے بے شک آپ جتنا بھی برا کہیں لیکن پنجاب میں جو نواز شریف نے کام کیا ہے وہ اور کوئی لیڈر کر نہیں سکتا، اور ساری زندگی نواز شریف کو یاد رکھیں گے کیونکہ اس نے لاہور کو بنا دیا ہے. بس یہ اور بات ہے کہ صرف لاہور کو ہی بنایا ہے، باقی پاکستان ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ لاہور جائیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے. اگر کوئی کراچی سے لاہور جاتا ہے تو وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن جو ہے کراچی سے ہوتی ہے، لیکن کراچی میں نہ تو پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج لائنیں پڑی ہیں، بارش ہوتی تو وینس بن جاتے ہیں، سب کچھ ہے. اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے کراچی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. جب تک کراچی کیپٹل تھا تب تک تو ٹھیک تھا کیونکہ کیپٹل کا ایک فنڈ ہوتا ہے اور پھر غیر ملکی ایمبیسیز وغیرہ سب کچھ وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کام ہوتا ہے، سیکیورٹی بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی کیپٹل ختم کیا گیا اس کے بعد جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اب چاہے کتنی بھی آپ کی چلتی دکان ہو، آپ کو صرف پیسے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے. اور یہی حال ہے کراچی کا کہ کراچی کو پورا پاکستان کھا رہا ہے. سارا ٹیکس جو ہے وہ اسلام آباد چلا جاتا ہے اور وہاں سے کیا کہتے ہیں یہاں وہاں سے جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا میرے خیال سے تو. اور پورا پاکستان جو ہے خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، لیکن کراچی جو ہے وہ دانستہ طور پہ اس کا سارا ٹیکس جو ہے کھا لیا جاتا ہے. اور کون کھاتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کی جابیں بھی کھا جاتے ہیں اور کراچی کا بجٹ بھی کھا جاتے ہیں. لیکن یہ کہ لگاتے لوگ ہوتے نہیں ہیں، بلکہ جو کھانے کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ بھی بٹورنے کے لیے باہر سے ایسے لوگوں کو ایجنسیوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے باقی بجٹ بھی کھا جاتی ہیں، نیچے اپوائنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. خیر یہ تو خیر شروع سے ہوتا رہا ہے، کہیں زیادہ تو کہیں کم. لیکن یہ ہے کہ کراچی کی نمائندگی اگر گورنمنٹ میں نہیں ہوگی تو ان کا بجٹ جتنا بھی ہو پورا ملک کھائی جائے گا، کیونکہ صاف اس وقت نظر آ رہا ہے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کافی کام کرا رہی ہے. گلیوں میں روڈ بن رہے ہیں، ندی نالے بن رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے. اور امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے بارش میں کراچی میں پانی نہیں بھرے گا، اور اگر اس طرح بھر گیا تو پھر خیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے گورنر راج لگ جائے. لیکن پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آئندہ اگر اپنی پارٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم نواز شریف کی طرح کچھ ایسا کام کریں جو نظر آئے. اس لیے کہ نواز شریف نے نظر آنے والا کام کر دیا اور اسی کام کی وجہ سے نواز شریف آئندہ بھی جو ہے الیکشن لڑیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہم نے میٹرو چلائی، روڈیں اچھی بنا دی، پل بنائے، انڈر پاس بنائے، اور یہ سارا کچھ دکھا کے. بے شک انہوں نے قرضے میں ڈبو دیا ہے اور یہ سب نقصان دہ کام کیے ہیں اور آدھا کھا گئے اور آدھا لگا دیے. میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی بھی جو ہے کوئی ایسا کام کرے جو نظر آئے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت ہی زیادہ کام کر رہی ہے. یعنی پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو زیادہ کام نہ کرے. کوئی بھی ایسی پارٹی ہے جو ایسا کام کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور بہت ہی ترقی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کوئی اس قسم کی ترقی ہے جو پاکستان کو اندر سے جڑوں کو مضبوط کر رہی ہے. نہیں، جڑوں میں پانی دے رہی ہے. پھل تو اگلے 2-4 الیکشن کے بعد نظر آئے گا. لیکن نواز شریف صاحب نے جو کام کیا وہ نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی کوشش کری ہے کراچی میں کام کرنے کی. اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی کوئی معجزہ. لیکن یہ کہ پتہ نہیں کب کرے گی، کیونکہ سارے کام جب پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہوگی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہے گی کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے سندھ خود مختار صوبہ رہنا چاہیے، اور سندھ کا جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. خود مختاری صوبوں کی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت لگانا بھی چاہیے، اور کم از کم پانی، بجلی اور یہ سیوریج اس قسم کی چیزیں کم از کم ٹھیک کرنی چاہیے تاکہ لوگ سانس دے سکیں آب و ہوا میں. لیکن پی ٹی آئی بہت اچھی طرح چل رہی ہے. صرف فکر اس بات کی ہے
کہ عمران خان کے پیچھے کوئی لیڈر نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سب آزمائی ہوئی ہیں، اور ان سب کو پتہ ہے، وہ لوگ اتنے پاپولر بھی نہیں ہیں جو آئندہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ آ سکیں اور آ کے کچھ کر سکیں۔ کسی کو عمران خان کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اور عمران خان بہت ہی پاپولر ہیں، پوری دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، ان کی فارن پالیسی بھی اچھی ہے اور انٹرنل پالیسی بھی بہت اچھی چل رہی ہے، پاکستان کی اکانومی بہت اچھی ہو رہی ہے دن پہ دن، اور اپوزیشن پریشان ہے کہ اگر زیادہ اچھی ہو گئی اکانومی تو پھر عمران خان کو ہٹائیں گے کیسے۔ تو اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھتی رہے تاکہ کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہوتی رہے اور پی ٹی آئی بدنام ہوتی رہے مہنگائی کی وجہ سے، خاص طور پہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان سب کی شوگر ملیں، چاہے تو آدھی قیمت پہ کر دیں اگر عوام سے ان کو اتنی زیادہ محبت ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ مہنگی سے مہنگی کریں گے تاکہ حکومت کو مشکلات ہوں۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ شوگر ملے کس کی ہیں، فلور ملے اپوزیشن لیڈروں کی ہیں، شوگر ملے اپوزیشن لیڈروں کی ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ 11-12 شوگر ملے جو ہیں وہ تو نون لیگ کی ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کی یعنی زرداری صاحب کی بھی شوگر ملیں، تو یہ لوگ اگر چاہیں تو چینی کی قیمت سستی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کرنا مشکل ہے کیونکہ عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دن پر دن مہنگائی ہو، اسی وجہ سے جو ہے یہ سارے سیاسی اسٹنٹ کھیلے جاتے ہیں، یعنی دانستہ طور پہ نہیں کرتے لیکن یہ ایک سیاست ہے، سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ اسی قسم کی سیاست ہے، آپ ووٹ دیں گے، جیسوں کو ووٹ دیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، ایک بار اور عمران خان کو موقع دیں، کیونکہ اس دفعہ تو بیچارہ عمران خان جو قرضے ادا کرنے میں لگا، اگلی دفعہ جب قرضے ختم ہو جائیں گے اور اگلی دفعہ جب عمران خان پھر جیت کر آئیں گے تو پھر آپ کو کام نظر آئے گا، لیکن اس وقت تک اتنے ڈیم عمران خان بنا رہا ہے کہ وہ ایک ایوب خان کے دور میں بنے تھے اور ایک اب بنے، خیر ایوب خان کے دور میں کرپشن کم ہوتی تھی اور بنی گئے ڈیم، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی اور پھر اس کے بعد نون لیگ آئی، پھر پیپلز پارٹی آئی، پھر مارشل لا آیا، پھر نون لیگ آئی، اور پاکستان 70 سال میں چائنا نے جو ترقی کی آپ کے سامنے ہے اور پاکستان نے جو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان سب باتوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا قائد اعظم نے صحیح علاقے چوز نہیں کیے پاکستان بنانے کے لیے؟ کیا کیا؟ کیونکہ سارے صوبے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ سن آف سوائل کا جو ہے نعرے لگا رہا ہے، جبکہ سن آف سوائل کے جہاں کے نعرے لگا رہا ہے وہ سوائل جو تھی وہ آج سے 70 سال پہلے تو انڈیا کے پاس تھی، تو ان کی پھر وہ سوائل کہاں سے ہو گئی؟ انڈیا کے پاس جب تھی تب اپنے آپ کو نعرے لگاتے تو پھر اس وقت جو ہے آپ کو پتہ چلتا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہوتے کھیتی باڑی کر رہے ہوتے آج بھی، لیکن ایک حکومت میں آ کے لوٹ ووٹ کے جو ہے وہ ارب پتی ہو گئے ہیں اور اب اپنے آپ کو جو ہے سیاسی لیڈر اور سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ خیر یہ تو خیر ان کی محنت تھی اور ان کا دماغ تھا، جو لوگ دماغ سے کام نہیں لیتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہی ساری وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو عمران خان کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے تاکہ وہ پاکستان میں کام ہوتا ہوا نظر آئے اور ترقی ہو اور سب لوگوں کو جابیں ملیں، اور جابیں بے تحاشا آنے والی ہیں۔ گوادر کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سی پیک بن رہا ہے، پھر ایک جو ہے جی پیک، G7 ملک جو ہیں، G7 گروپ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی روڈ بنانے کا، سی پیک ٹائپ کی، پوری دنیا میں روڈ سرکل یعنی پورا روڈوں کا جو ایک جال بچھانے کا سوچا، اور اس کے لیے بھی بہت بڑا فنڈ مختص کیا گیا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہمیت پاکستان کی ہے کیونکہ یہ مڈل میں ہے اور پاکستان سے ہی ہو کے ساری روڈیں گزرتی ہیں۔ اگر انڈیا یورپ جانا چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے گزرنا پڑے گا، اسی طرح چائنا پاکستان سے گزرنا پڑے گا سب کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت ہے، پاکستان کے پورٹ کی بھی اہمیت ہے، اور آج سے تقریباً 10 سال بعد آپ کو نظر آنے لگے گا پاکستان کا کہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اور اب اپوزیشن پارٹیوں کو اور پیپلز پارٹی کو اپنے سیاست کا طریقہ بدلنا چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے اور کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو اسکول نہیں کھلنے دیں اور تعلیم نہ دیں صرف اس وجہ سے کہ وہ عقل مند نہ ہو جائیں۔ اب عقل مند ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کی ضرورت ہے، فیس بک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ جو تصویریں آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے جو ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں اچھی بھی ہے، اگر آپ تقریر کرتے ہیں تو وہ بھی آج ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، انہیں جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر تقریر واٹس ایپ پہ آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی، اچھی ہو یا بری ہو۔ لیکن ان لوگوں کو جن کو آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ ترقی کیا ہوتی ہے ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، ان کو بھی شعور آ رہا ہے کہ ووٹ کسے دینا ہے،
تو آنے والے وقت بہت ہی کڑا ہے، اور آنے والے وقت میں الیکشن جیتنے کے لیے آج آپ کو پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں اور جو پوزیشن میں یعنی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں. اور مجھے تو میری تو دعا ہے کہ بھائی بلاول بھٹو بھی ایک بار جو ہے آئے حکومت میں اور ان کو بھی چانس ملے کچھ کر کے دکھانے کا، کیونکہ نیا آدمی جو ہوتا ہے اس میں جوش و زیادہ ہوتا ہے. اور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سیاسی ڈرامے تو چل نہیں سکتے، نہ ہی قیمہ نان چل سکتے ہیں. اب تو کام کر کے دکھانا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا کے ایسے چینل آ جائیں گے جو آپ کو منٹ منٹ کی خبر دے رہے ہوں گے، اور عوام ووٹ ڈالنے پہ، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی. ان لوگوں کی باتوں اور ڈراموں میں نہیں آئے گی، بلکہ خود فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان آئندہ صحیح اور صحیح ڈگر پہ چلے تو ایک بار پھر عمران خان کو ووٹ دیں، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان چوروں کو پکڑ رہا ہے. نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی بالکل صحیح چل رہی ہے. نون لیگ نے ملک کو برباد کیا ہے، پیپلز پارٹی نے ملک کو برباد نہیں کیا، کیونکہ نون لیگ کے ہاتھ میں پورا پاکستان تھا، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو صرف سندھ ہے. تو پیپلز پارٹی نے اتنا نہیں کیا جتنا نون لیگ نے کیا. اور ویسے بھی پیپلز پارٹی میں زرداری ہو یا بلاول ہو یا بے نظیر ہو یا بھٹو ہو، ان کا قصور اتنا نہیں ہے. قصور ہوتا ہے نیچے والوں کا. نیچے والے جب کرپشن کرتے ہیں تو ان کا ایک ہر دل عزیز لیڈر جیسے کہ زرداری صاحب ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے والے کا کام نہیں کریں تو اوپر والوں کے فیس سامنے آتا ہے. نیچے والے ٹھیکیدار کو تو کوئی کچھ نہیں جانتا. لوگ تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کرایا، ایسا روڈ بنایا پہلی بارش میں بہہ گیا. تو وہ سیدھا جو ہے ٹارگٹ جو کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کو کرتے ہیں، بلاول کو کرتے ہیں، یا بے نظیر یا بھٹو. یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں نیچے والوں کی وجہ سے. یہ لوگ خود نہیں چاہتے دانستہ طور پہ کہ ملک کو برباد کریں یا کوئی کام غلط کریں. یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو بتا دوں سچ بات یہ ہے کہ نیچے والے ٹھیکیدار پیسے چوریاں کرتے اور کھاتے ہیں، اور اوپر والوں کو غلط رپورٹ بھیجتے ہیں کہ روڈ بن گیا اور بالکل صحیح بنا، سب لوگ سائن بھی کر دیتے ہیں. اب زرداری کوئی کیا کہتے ہیں لالو کھیر کی گلیوں میں تو جا کے نہیں دیکھے گا روڈ بنائیے کیسی بنائی، ٹھیک بنائیے. ان بیچاروں تک جو رپورٹ پہنچتی ہے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن اب وقت ایسا ہے کہ آپ روڈ بناتے ہیں تو اس کی تصویر بھی کھینچیں. جہاں 6 انچ کی روڈ بنانی ہے وہاں 2 انچ کا صرف کانکریٹ ڈال کے جو ہے اور اوپر سے ڈامر ڈال کے پھیر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ایک جگہ روڈ بن رہی تھی جس میں کانکریٹ پتھر وغیرہ کچھ نہیں ڈالے گئے تھے، صرف اوپر سے اتار کول ڈال کے جو ہے اور وہ ٹرالر چلایا جا رہا تھا، یعنی اس کو پریس کیا جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے بس وہ کاپی پہ جیسے کور چڑھا دیتے ہیں، اندر جو ہے پھٹا ہوا اس کا جو ہے مین پیج ہوتا ہے. تو اس طرح کے کام ہوتے ہوئے آپ نے آج کل ٹی وی پہ دیکھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کون پکڑتا ہے، کون بولتا ہے. میں نجم الوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو پہنچے. خدا حافظ.